बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहन की नंद से मोहब्बत करता था, पर अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी अपनी बहन की बेटी से शादी कर दी थी। एक दिन बीवी के खाने में जहर मिला दिया। जब वो मर गई तो उसे वीराने में छोड़कर घर आ गया और सबको कह दिया कि वो भाग गई है। सब ने उससे बुरा भला कहा और अम्मा ने मेरी शादी मेरी बहन की नंद से करवा दी। जब अचानक मेरी बीवी रोज़ रात बाथरूम में बंद हो जाती है और सुबह बाहर निकलती, मुझे इसकी इस हरकत पर गुस्सा आता। एक दिन गुस्से में दरवाज़ा तोड़ दिया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरी पहली बीवी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इंसान सिर्फ इसी की तमन्ना करता है जिसे वो चाहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान की तकदीर में कुछ ऐसा लिख देती है जिसके बारे में इसने गुमान भी नहीं किया होता। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी को अपने हिसाब से लिखना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि ऊपर भी एक ज़ात मौजूद होती है जो मालिक है, और किस्मतों का फ़ैसला करना इसी ज़ात के हाथ में है। मैं अपने हाथों अपनी तकदीर बदलने चला था, लेकिन ऐसा मुंह के बल गिरा कि दोबारा उठने की काबिल ही न रहा। मेरी बड़ी बहन रज़वाना की मंगनी हुई थी जब मैंने पहली दफ़ा सना को देखा था। वो मेरी बहन की छोटी नंद थी जिसका मैं पहली नज़र से ही आशिक बन गया था। सना के लंबे लंबे बाल थे। मुझे अपना दीवाना बना लिया। इस पर इसकी कातलाना अदाएं मेरे होश उड़ा के ले गईं। मैं अपनी बहन की नंद से मंगनी सारा वक्त सना के आगे पीछे घूमता रहा, और सना भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरे जज्बात की पजीरें करती रही। मेरी सारी तवज्जो इसकी तरफ थी और मेरी तवज्जो पाकर वो मुसर्रत हो रही थी। हम दोनों के दरमियान लफ्ज़ों में तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने आंखों ही आंखों में इसे अपने दिल की बात जैसे बयान कर दी हो, और इसके हर अंदाज से झलक रहा था कि वो मेरे लिए कुछ ख़ास जज्बात रखती है। मेरी बहन की शादी ख़त्म होने तक मैं यूं ही उसका दीवाना बना उसके आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन जैसे ही तकरीबात का सिलसिला ख़त्म हुआ, मैं सना को देखने के लिए तड़प गया। मेरी बड़ी बहन रज़वाना के बाद अब क्योंकि मेरी ही शादी की बारी थी, इसलिए मैंने रज़वाना की शादी ख़त्म होते ही अपनी माँ को बैठा कर यह बात बता दी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सना से शादी करना चाहता हूँ और वो मेरा रिश्ता लेकर उसके घर चली आए। मेरी बेताबियाँ अरूज पर थी और मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था, लेकिन इस वक्त मेरे होश ही उड़ गए जब अम्मा ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे जतलाया कि वो सना से किसी सूरत भी मेरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को ज़ुबान दी हुई है और वो मेरी शादी हर सूरत अपनी बहन की बेटी नाज़मा से करना चाहती हैं। नाज़मा का नाम सुनकर तो मैं हत्थे से ही उखड़ गया। वो सामली सी सूरत वाली लड़की मुझे एक आंख ना पाती थी। वो मेरी खाला की बेटी थी, लेकिन मुझे इससे शदीद जड़ थी। बचपन ही से अम्मी हम सब बहन भाइयों को नाज़मा की मिसालें दिया करती थी। वो हर काम में और तलीम में भी बहुत अच्छी थी। वो हर किसी की आंख का तारा थी, इसलिए वो मुझे एक आंख ना पाती थी। ऊपर से उसकी सांवली रंगत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। कभी कभी तो मैंने ये सोचता था कि ना जाने नाज़मा ने सब पर कैसा जादू का रखा है कि वो हर कोई इसके गुण गाता है, जबकि मुझे तो इसमें कोई खूबी नज़र नहीं आती। और अब जबकि अम्मा ने शादी के लिए नाज़मा का नाम लिया तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं किसी भी सूरत नाज़मा से शादी नहीं कर सकता था। अगर सन्ना मेरी ज़िंदगी में भी आती ना भी आती, तब भी मेरी ज़िंदगी में नाज़मा के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी को साफ लफ्ज़ों में बताया कि मैं किसी सूरत इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, लेकिन अम्मा भी आखिर मेरी ही अम्मा थी और उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं नाज़मा से शादी नहीं करूँगी तो मुझ पर हर किस्म का तलक ख़त्म कर लेंगी और फिर इस घर में मैं भी कोई जगह नहीं रहेगी और मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। पहले पहल तो मुझे लगा कि अम्मा ने तो बस वक्ती तौर पर गुस्सा दिखाया और मेरे कुछ दिन मनाने पर मान जाएगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि अम्मा ने तो कसम खा ली थी कि वो हर हालत में ही नाज़मा से मेरी शादी करेगी, वो मेरी दुल्हन बनाकर हमारे घर में लाएगी। आने वाले कुछ दिनों तक मैं अम्मी की मुस्तकिल ये बात समझाता रहा कि मैं सना से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी माँ को मेरी मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं था। वो अपनी बहन को ज़ुबान दे चुकी थी और अब अपनी ज़बान से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार ना थी, और मेरी मर्ज़ी के बगैर ही उन्होंने मेरी और नाज़मा की शादी पक्की कर दी और मुझे धमकियाँ देकर अगर मैंने नाज़मा से शादी नहीं की तो मैं इनका मरा हुआ मुंह देखूं।
مجبوراً میں نے ثنا کی محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے ناظمہ کو اپنی دلہن بنا لیا۔ ثنا نے فون کر کے بہت احتجاج کیا اور وہ مجھ سے بہت خفا بھی تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد اس نے مجھ سے ایسی بات کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ شادی کی پہلی رات میں نے ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت ناظمہ کو اس کی اصل جگہ دکھا دی اور اسے یہ باور کروایا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر ناظمہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ جو دلہن بنی میرے انتظار میں بیٹھی تھی، میری بات سن کر جیسے اس کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ مجھے اس کی سانولی رنگت بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور جب کہ وہ میرے سامنے میری ہی دلہن بنی بیٹھی تھی تو مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا، اور اسی غصے میں میں نے اس کا تکیہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اسے اشارے سے نیچے دفع ہو جانے کا کہا، اور وہ بیچاری میرا غصہ برداشت کرتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ میں نے ناظمہ کے بجائے ثنا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے، اور ناظمہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجبور اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، وہ ہر تعلق کو نبھانے والی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ بہت عرصہ تک یہ سب کچھ سہ نہیں پائے گی اور ایک نہ ایک دن خود ہی میری زندگی سے نکل جائے گی۔ لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس ظلم کا حساب مجھے اس دنیا میں دینا چکا پڑے گا۔ وہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تمام حقوق سے محروم رہے گی، اور میں ایک معصوم پر اپنی مردانگی ظاہر کر کے بہت مغرور ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، لیکن شاید اس معصوم کی آہوں نے مجھے برباد کر دینا تھا۔ میں نے اسے روندنا چاہا، لیکن میں خود مٹی میں مل گیا۔ ہماری شادی کو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے دل میں ناظمہ کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ ناظمہ اتنے زیادہ میرے آگے پیچھے گھومتی۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ مجھے کسی صورت اپنی طرف متوجہ کر لے، اور میں جانتے بوجھتے اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ میری ماں ناظمہ کے ساتھ میرے اس رویے کو کچھ دن تو برداشت کر سکی، لیکن اس کے بعد ایک دن میری اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، اگر میں نے ناظمہ کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں کیا تو پھر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پہلے تو مجھے اپنی اماں کی بات پر غصہ آیا کہ میری ماں کو میری خوشی کی ذرا رتی برابر پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا نکال لیا، اور میں نے اپنی اماں سے وعدہ کر لیا کہ اب میں ناظمہ کا ہر ممکن خیال رکھوں گا۔ اگلے کچھ دنوں میں ناظمہ کے ساتھ اپنا رویہ کافی حد تک بہتر کیا۔ ناظمہ خود بھی میرے اس بدلے ہوئے رویے پہ حیران تھی اور بہت خوش بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر وقت اس کا چہرہ چمکنے لگا، اور میں ناظم کو بھی کافی حد تک اس بات پر یقین دلا دیا کہ میں اس کے ساتھ اچھا ہو چکا ہوں۔ اور ایسے ہی ایک دن میں نے اپنی اماں سے کہا کہ میں ناظمہ کو کھانے کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری اماں کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی، اور انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ جب میں نے ناظمہ کو بتایا کہ میں اسے کھانا کھلانے باہر لے کے جا رہا ہوں تو فوراً سے اچھے سے تیار ہو گئی۔ آج وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اور کچھ الگ بھی لگ رہی تھی، لیکن میرا دل تو ثنا میں اٹکا ہوا تھا اور مجھے ناظمہ سے کسی صورت جان چھڑوانا تھی، اور میں اسے لے کر ایک ہوٹل چلا گیا۔ جب ناظمہ اور میں اپنی ٹیبل پر بیٹھے تو میں نے کھانا لایا گیا تو میں نے ناظمہ سے کہا کہ میں اپنا فون تو گاڑی میں ہی بھول آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا ضروری فون آ جائے، تم جا کر میرا فون لے آؤ۔ اور وہ جب تک ناظمہ فون لے کر واپس آئی تب تک میں نے اس کے کھانے میں زہر شامل کر دیا۔ یہ ایک ایسا زہر تھا جس کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ہوتا تھا۔ یہ زہر مجھے ثنا نے ہی لا کر دیا تھا۔ میں بہت کم کھانا آرڈر کیا اور ناظمہ سے کہہ دیا کہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں بس تمہاری خاطر آیا ہوں، اور میں کھانا ناظمہ کے سامنے کر کے خود واش روم میں چلا گیا تاکہ مجھے بالکل بھی کھانا نہ کھانا پڑے، اور ناظمہ کھانا کھا لے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس کے سامنے بیٹھا رہا تو وہ ضرور مجھے کھانے کا کہے گی اور مجھے ایک دو نوالے لینے پڑیں گے۔ جب میں واش روم سے واپس آیا تو ناظمہ پورا کھانا ختم کر چکی تھی، اور میں جلدی سے بل کی ادائیگی کی اور ناظمہ کو گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان جگہ لے آیا۔ ناظمہ حیرت سے پوچھنے لگی کہ یہ ہم کہاں آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں سیر کروانے لایا ہوں۔ اتنے میں اچانک ہی ناظمہ کی طبیعت بگڑ گئی اور میں نے فوراً سے گاڑی سے نکال کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی
اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں جلدی سے گاڑی میں اس کا بیگ نکال کر اس کے پاس ہی رکھ دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی موت کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے سامنے ہی آخری ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ جیسے ہی اس کی گردن ڈھیلی ہوئی، میں فوراً گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی امی کو بتایا کہ ناظمہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، اور نہ جانے پہلے وہ مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور اس کی ماں نے اس کی شادی زبردستی مجھ سے کروا دی ہے، اور اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور کوئی اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ میری بات سن کر میری ماں کو بالکل بھی یقین نہ آیا، لیکن میں نے قسم کھا کر انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ناظمہ کی ماں کو بھی یہ خبر سنتے ہی فوراً ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے بھی اس بات پہ یقین نہیں کیا کہ ان کی بیٹی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن میں نے انہیں یقین دلایا دیا کہ ان کی بیٹی واقعی ہی فرار ہو چکی ہے۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد میں نے ایک دن باتوں باتوں میں اماں کو کہہ دیا کہ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ میری شادی ثنا سے کروا دیتی، کم از کم مجھے یوں دنیا کے سامنے رسوائی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ ہر کوئی مجھ سے ناظمہ کے حوالے سے سوال کرتا اور میرا سر شرم سے جھک جاتا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ میری شادی ثنا سے کروا دیں تو۔ اماں کی بات سن کر میں خوشی سے پھولا نہ سمایا اور فوراً ہاں کر دی۔ اماں بھی جیسے منتظری بیٹھی تھی، اگلے دن رشتہ لے کر چلی گئی، اور کچھ ہی دنوں میں ایک دفعہ پھر سے میری شادی کی رسومات شروع ہو گئیں، اور اب کی بار ثنا میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہوگی، اور میری زندگی میں تو جیسے بہار ہی آ گئی۔ میں نے جو کچھ بھی ناظمہ کے ساتھ کیا تھا، مجھے اس کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی ثنا کے ساتھ ایک مطمئن زندگی شروع کر چکا تھا۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد ہی ثنا نے ایک عجیب سی حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ رات ہوتے خود کو واش روم میں بند کر لیتی اور صبح تک باہر نہیں نکلتی۔ ثنا بہت گمسم بھی رہتی تھی۔ میں اسے کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتا، لیکن وہ کسی صورت دروازہ نہ کھولتی۔ میں ہر رات اس کے انتظار میں گزارنے لگا، لیکن وہ ہر رات ہی میرے جذبات کو ادھورا چھوڑ کر واش روم میں بند ہو جاتی۔ ایک رات میں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر واش روم کا دروازہ توڑ دیا، اور جب میں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ثنا ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میری پہلی بیوی ناظمہ وہیں ایک طرف سفید لباس پہنے کھڑی تھی جس پر خون کے سرخ رنگ کے دھبے موجود تھے۔ ناظمہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری بولتی بند ہو گئی، اور میں جو پہلے غصے میں واش روم کی طرف اندر داخل ہوا تھا، میرا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ سوچ ہی میرے لیے ناممکن تھی کہ میرے سامنے اس وقت ناظمہ کی روح کھڑی ہے، جبکہ ثنا کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے سینے سے آ لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے ہر جگہ ناظمہ ہی دکھائی دیتی ہے۔ ناظمہ کی روح اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ناظمہ کی روح۔ میں آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی ناظمہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے زندہ انسان لگ رہی تھی۔ ہاں، مجھے ناظمہ کی روح دکھائی دیتی، ہر جگہ، دن بھر، سارے گھر میں۔ مجھے کہتی کہ اگر میں رات کو واش روم سے باہر نکلی اور تمہارے قریب بھی نظر آئی تو میرا خون پی جائے گی۔ ثنا بری طرح مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ناظمہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور میں خود بھی تھوڑا خوف محسوس کرنے لگا۔ مجھے ویسے جنوں بھوتوں اور بدروحوں پر یقین نہیں تھا، لیکن ناظمہ کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ واپس آ جاتی؟ ثنا خوف کے مارے بے ہوش ہو کر میرے بازو میں جھول رہی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر لٹا دیا، اور جب میں واش روم میں واپس گیا تو ناظمہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب تو میرے بھی ہوش اڑ گئے کہ جب ثنا کو ہوش آیا تو وہ بالکل پاگلوں کی طرح چیخنے لگی اور کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے اسے طلاق نہ دی تو ناظمہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ڈر تو میں بھی گیا تھا، لیکن میں اس طرح ثنا کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک ثنا کو پانے کی خاطر تو میں نے ناظمہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن ثنا کسی صورت اب اس گھر میں رہنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی مجھے اپنا سامان باندھا، ایسے تیسے کر کے، اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکلنے لگی۔ میں بہت مشکل سے اسے صبح تک روک لیا، اور جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی وہ تو فوراً ہی میرا گھر چھوڑ کر چلے گی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔
ناظمہ نے میری آنکھوں کے سامنے ہی تو دم توڑا تھا، اس لیے اس کا زندہ ہونا تو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن رات کو جو واش روم میں میں نے کھڑی تھی وہ ناظمہ تو تھی، تو کیا ناظمہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے آئی ہے؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ صبح جب میری اماں اٹھائیں تو مجھ سے ثنا کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ میں خود اتنا زیادہ پریشان تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اماں کو ناظمہ کی روح کے بارے میں بتا دیا۔ اماں نے حیرت سے کہا کہ جب ناظمہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی تو بھلا اس کی روح کہاں سے آئے گی؟ میں نے روتے ہوئے اماں کو سب بتا دیا جو سچ تھا۔ میں کوئی پیشہ ورانہ قاتل تو تھا ہی نہیں جو ایک قتل کے بعد بھی جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا۔ میں نے اپنی اماں کے سامنے ناظمہ کے قتل کا اعتراف کر لیا، جسے سن کر میری اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اماں مجھ سے حیرت سے کہنے لگی کہ ثنا جیسی لڑکی کی خاطر تم نے ناظمہ کو مار دیا؟ کیا تو جانتا نہیں تھا کہ ثنا کا کردار کیسا ہے؟ ہر تقریب میں 10 مردوں کو آگے پیچھے لگا کر ادائیں دکھانے والی عورت تو اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے تو نے ناظمہ جیسی باکردار باحیا عورت کو مار دیا۔ میں اماں سے معافی مانگنے لگا۔ اماں غصہ سے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قاتل ہے، تو نے قتل کیا ہے، اس کی سزا تو تجھے بھگتنی ہی پڑے گی۔ اگر ناظمہ کی روح یہ چاہتی ہے کہ تو ثنا کو طلاق دے دو تو ایسا ہی کرنا ہوگا تاکہ تیری جان ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ ویسے بھی ثنا تو تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ دوبارہ واپس آئے گی۔ میں اتنی آسانی سے ثنا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے فون کیا، لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھی اور مستقل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب تو مجھے بھی ناظمہ کی روح کی جھلک کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ میں نے ثنا کو فون پر ہی طلاق دے دی۔ جس شادی کو کرنے کے لیے میں نے انتہائی قدم اٹھایا تھا، آج مجھ سے اس شادی کو خود ہی توڑنا پڑ رہا تھا۔ میں اگر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا بھی تو ثنا کسی صورت آنے کے لیے راضی نہ تھی، اور میں جانتا تھا کہ میری ماں کی باتیں ٹھیک ہیں۔ ثنا کی عادت تھی کہ وہ ہر تقریب میں اتنی ادائیں دکھاتی اور مردوں کے ایسے پاگل بناتی کہ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتا۔ مجھے بھی شادی کے چند دن بعد ہی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ ثنا کو طلاق دینے کے 2 دن بعد ہی جب میں اپنے دفتر سے واپس آیا تو میں نے ناظمہ کو اپنے بستر پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے یا پھر ناظمہ کی روح آئی ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی ناظمہ نے جس طرح سے سلام کیا میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ تو واقعی ناظمہ تھی، وہ ناظمہ کی روح نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکرانے لگی اور خوش آمدید کہا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ناظمہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب ناظمہ نے مجھ سے چائے کا پوچھا تو میرے جیسے ہوش میں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں ناظمہ سے کوئی سوال کرتا، میری اماں کمرے میں آ کر ناظمہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارا کھیل کیا ہے، جس میں میری ماں بھی شریک تھی۔ ناظمہ خود ہی مجھے بتانے لگی کہ میرا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہونے لگا تو پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے ثنا کو اور مجھے فون پر باتیں کرتے سن لیا اور اس نے فیصلہ کیا تھا وہ خاموشی سے ہم دونوں کے درمیان سے نکل جائے گی۔ لیکن پھر جب اماں نے اسے یہ بتایا کہ ثنا ایک اچھی لڑکی نہیں ہے اور اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے آپ کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میری ساری کوششیں پانی میں چلی گئیں۔ جب آپ مجھے لے کر ہوٹل کھانے کے لیے گئے تو میں بھی اس دن بہت خوش تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں دوسری شادی شدہ لوگوں کی طرح بہتر ہو رہی ہے۔ جب آپ نے مجھے فون لانے کے لیے بھیجا تو میں نے فون لینے کے لیے گاڑی میں آ گئی اور جیسے ہی میں نے آپ کا فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میں نے یوں ہی بغیر کسی سوچ کے میسج کھول لیا، لیکن اسے پڑھ کر تو میری سانسیں ہی رکی۔ ثنا نے لکھا تھا کہ زہر کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے پہل ہوٹل چھوڑنا ہوگا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہو۔ میں صرف آپ کی بیوی ہی نہیں بلکہ آپ کی خالہ زاد بھی تھی۔ جب میں نے فون لے کر واپس آئی تو آپ نے میرے کھانے میں زہر ملا دیا تھا اور خود واش روم میں چلے گئے تھے۔
وہاں سے اٹھ گئے تو میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا کھانا ضائع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے حساب سے مجھے مرنا ہوگا، اور جب آپ مجھے لے کر ویرانے میں گئے تو میں نے مرنے کا ناٹک کیا اور آپ نے جانے سے پہلے میرا بیگ بھی مجھ پر پھینک دیا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ میرے بیگ میں میرا فون موجود تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنی ماں کو فون کر کے ساری بات بتا دی تو اماں نے مجھے کہا کہ تم گھر واپس آنا، بلکہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اور اسے بھی ساری حقیقت بتا کر کچھ دن میں ہی چھپ جاؤ۔ اگر تم ابھی سامنے آؤ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں تمہیں دوبارہ مارنے کی کوشش کرے، اس لیے ثنا کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے واپس آنا۔ اور پھر کچھ دن اپنی اماں کے گھر چھپے رہنے کے بعد جب آپ نے ثنا سے شادی کر لی تو ہم نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ میں اب اسی گھر میں آ کر رہوں اور کبھی کبھی ثنا کو اپنی جھلک دکھا کر اسے ڈراؤں۔ اور میں اپنے منصوبے میں کامیاب رہی۔ آپ کی اماں نے میرا پورا ساتھ دیا اور ثنا جو راستے سے اس گھر میں داخل ہوئی تھی میں اسے اسی راستے سے واپس باہر نکال دیا۔ اگر آپ مجھے سیدھی طرح سے ثنا کے بارے میں بتا کر شادی کی اجازت لیتے تو میں کبھی انکار نہ کرتی۔ میرے دل میں تو آپ کے لیے محبت ہی محبت تھی، میں بھلا کیوں آپ کی خوشیوں کے خلاف جاتی، لیکن آپ تو میرے ہی قتل کا منصوبہ بنا کر خود کو گھٹیا ثابت کر دیا۔ اب آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ناظمہ کی بات سن کر تو مجھے آج شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ثنا ذرا اسے خوف میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلے گی، جبکہ ناظمہ میرے پاس واپس آئی۔ اب بھی میں ناظمہ کو چھوڑ کر اپنا خسارہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے معافی مانگی۔ ناظمہ بڑے دل کی مالک تھی اور اس نے مجھے جھٹ پٹ معاف بھی کر دیا، جبکہ میں اقدام قتل جیسا جرم کیا تھا۔ میرا اور ثنا کا تعلق تو اب ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا، اس لیے میں نے ناظمہ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ رشتوں کی خوبصورتی رنگ سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے، اور ناظمہ ایک مضبوط کردار کی مالک تھی۔